हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं जो आपके साथ वाक़या शेयर कर रही हूँ, ये मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जो कि उनकी स्कूल टीचर के साथ पेश आया और बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं 3rd ईयर में थी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी। कॉलेज में मिलाद की तैयारियां उरूज पर थीं। तमाम टीचर्स और स्टूडेंट मिलाद की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। कॉलेज ग्राउंड में स्टेज तैयार किया गया था। मिलाद वाले दिन बेहद रौनक थी। मिस सीमी हमेशा की तरह बेहद हसीन और बावकार लग रही थीं। उनकी उम्र तकरीबन 32 साल थी। सुर्खो सफ़ेद रंगत, लंबे सियाह घने बाल, सियाह चमकदार आंखें। उनके हुस्न में एक अजीब तरह की मगनातीसियत थी, जो उनसे मिलता उनका गर्विदा हो जाता। मैं तो थी ही उनकी दीवानी। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में किसी दूसरी ही दुनिया की मखलूक लग रही थीं। एक तालबा तमाम टीचर्स में मोतिये के गजरे तकसीम कर रही थी। जब उसने मिस सीमी को फूल दिए तो उन्होंने हमेशा की तरह इनकार कर दिया। मैं ये बात मुसलसल 2 साल से नोट कर रही थी। मोती के फूल देखकर उनके चेहरे पर कर्ब सा छा जाता था। वो आंखें सख्ती से बंद कर लेती थीं। मिलाद ख़त्म होने के बाद छुट्टी हो गई, मगर मैं सारे रास्ते मिस सीमी के बारे में सोचती रही। उनका घर मेरे घर के करीब ही था। अक्सर नोट्स वगैरह के सिलसिले में उनके घर जाना होता था। एक शाम मैं उनके घर जाने का प्रोग्राम बना कर निकली तो रास्ते में गजरे वाला खड़ा था। मैंने उससे गजरे लिए और टीचर के घर की तरफ चल पड़ी। मिस सीमी घर पर थीं। सादा से आम हुलिये में भी वो बेहद दिलकश और प्यारी लग रही थीं। मुझे देखकर वो शफकत से मुस्कुराईं। मैंने उनके सामने गजरे पेश कर दिए। गजरे देखकर वो एकदम ऐसी हो गईं कि जैसे उनका सांस रुक गया हो। उन्होंने कर्ब से आंखें बंद कर लीं और बोलीं, मैं गजरे नहीं पहनती। मगर क्यों? मेरे अंदर कुलबुलाता सवाल लबों पर आ गया। बस मुझे पसंद नहीं है, अफसुर्दा लहजे में बोली। मिस, आपकी अभी तक शादी भी नहीं हुई? मैंने उनसे डरते डरते सवाल किया। मेरी बात पर वो पल भर के लिए खामोश हुई और फिर बोली, बस इजाज़त ही नहीं मिलती। उनकी आंखों में इज़्तिराब नुमाया था। किससे इजाज़त नहीं मिलती? मेरे सवाल में हैरत का अंसर गालिब था। ओह, तो आज तो मेरा इंटरव्यू लेने आई हो। पढ़ाई का कोई मूड नहीं है। मिस सीमी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं आज भी अपने सवालों के जवाब हासिल नहीं कर सकी। चंद दिन के बाद मेरा उनके घर दोबारा जाना हुआ तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। अलबत्ता उनकी छोटी बहन हुमा आई हुई थी। हुमा आपी, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने? मैंने झिझकते हुए सवाल किया। हाँ हाँ पूछो, हुमा आपी खुशदिली से मुस्कुराते हुए बोली। आप मिस सीमी से छोटी हैं, मगर आपकी शादी हो चुकी है। लेकिन मिस सीमी अभी तक गैर शादीशुदा हैं। वो मोतिये के गजरे देखकर इतना अजीब बिहेव क्यों करती हैं? मेरे लहजे में तजस्सुस था। मेरे सवालात सुनकर हुमा आपी के चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया हो गए थे। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, वो गोया हुई। ये उन दिनों की बात है जब हम कॉलेज में थे। मिस सीमी की आदत थी कि वो रात को बाग में टहल कर पढ़ा करती थीं। बाग में तरह तरह के फूल थे। वहाँ एक मोतिये का बड़ा सा पौधा था जिस पर शाम को ढेरों फूल लगते थे। आपी को मोतिये के फूल बेहद पसंद थे। दादी हमेशा मना करती थीं कि जवान बच्चियों को रात के वक्त फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इर्द गिर्द न जाने कौन सी मखलूक हो। कंवारी बच्चियां ऐसी अनदेखी मखलूक की नज़र में आ जाती हैं। मगर आपी ऐसी बातों पर हंसा करती थीं। उन्हें ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। एक रात आपी देर तक पढ़ती रही। पूरा बाग मोतियों की खुशबू से महक रहा था। आपी ने मसहूर होकर मोतिये के फूल तोड़ लिए, कुछ बालों में लगा लिए और बाकी आंचल में डालकर कमरे में आ गईं और अपने तकिए के पास रख लिए। आपी तो वैसे ही बहुत प्यारी हैं, फूलों के सिंगार से मजीद हसीन लग रही थीं। अरे आपी, आपने फूल क्यों तोड़े? दादी नाराज़ होती हैं, मैंने उन्हें देखकर कहा। ओफो, फजूल बातें मत करो, मैं इन दकियानूसी बातों पर यकीन नहीं करती। आपी के लहजे में लापरवाही के साथ बेजारियत भी थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने बहस करना मुनासिब ना समझा और नींद की वादियों में उतर गई। सुबह हम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने आपी के तरफ देखा।
وہ کچھ الجھی سی لگ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا تو آپی نے کہا کہ رات میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا تھا، پھر وین آ گئی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ کالج میں آپی کی دوست صبا جو گیٹ پر ہی انتظار کر رہی تھی فوراً بولی، سیمی، ٹرپ پر جانے کی اجازت ملی؟ نہیں صبا، ابو نہیں مان رہے، آپی افسردگی سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں شام کو آؤں گی انکل سے اجازت لینے، صبا ناراضگی سے بولی۔ کالج سے واپس آنے کے بعد میں نے آپی سے پوچھا، آپی رات کو آپ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ ہما، میں نے دیکھا سفید سی کھڑکی ہے، اس میں ایک بڑا سا عقاب بیٹھا ہے، اس کی آنکھیں نیلی تھیں، آنکھوں میں عجیب سی پراسراریت تھی کہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پنجوں میں موتیے کے پھولوں کی لڑی تھی جو وہ میرے اوپر پھینک دیتا ہے، جس سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ خواب سنا کر آپی پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ شام کو آپی کی دوست صبا نے آ کر امی ابو اور دادی کو ٹرپ کے لیے منایا اور آخرکار ہمیں ٹرپ پر جانے کی اجازت مل ہی گئی۔ اگلے دن ہم کالج سے مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ بس میں تمام لڑکیوں نے خوب ہلا گلا کیا، وہ گانے گا رہی تھیں، تمام ٹیچرز بھی بہت انجوائے کر رہی تھیں۔ اچانک آپی نے مجھے آواز دی، ہما دیکھو وہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا عقاب بس کے ارد گرد اڑ رہا تھا۔ آپی اسے دیکھ کر ایک دم خاموش سی ہو گئی تھیں۔ رات تک ہم مری پہنچ گئے۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا، سردی بھی بہت بڑھ چکی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سونے کی غرض سے اپنے کمروں میں آ گئے۔ آپی کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ صبا آپی نے آپی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صبا، اس کمرے کی کھڑکی بالکل ویسی ہے جیسے میں نے خواب میں دیکھی تھی، آپی نے غمزدہ لہجے میں کہتے ہوئے ہم دونوں کو دیکھا۔ کم آن سیمی، اب تم ہمیں بور کر رہی ہو، بس کرو اور گولی مارو اس عقاب کے بچے کو، بلکہ مجھے پتا ہوتا تو میں بابا کی بندوق لے آتی، صبا جوش سے بولی۔ صبا کی بات سن کر ہم سب ہنس پڑے۔ سیمی پلیز یار، کھڑکی تو بند کرو، ایمان سے کہیں ہماری برف نہ بن جائے۔ آپی نے ہنستے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ سیمی، تم نے رات کھڑکی بند نہیں کی تھی؟ صبا آپی نے حیرت سے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے خود کھڑکی بند کی تھی، میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے کھلی۔ آپی نے حیران ہوتے ہوئے کھڑکی کو دیکھا۔ کھڑکی کے پاس ایک پر گرا ہوا تھا۔ میں نے آپی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی پر کو حیرت سے تک رہی تھیں۔ پر کسی بڑے عقاب کا لگ رہا تھا۔ اگلے دن ہم صبح صبح سیر کے لیے نکل گئے۔ برف باری ہو رہی تھی، ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ سب لڑکیاں تصویریں اتار رہی تھیں۔ اتنے میں ہم نے دیکھا ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جو شاید گجرے بیچ رہا تھا۔ شکل و صورت سے وہ ہرگز گجرے والا نہ لگ رہا تھا، وہ مستقل سیمی آپی کو گھور رہا تھا، جیسے سیمی آپی کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا ہو ہی نہ۔ صبا آپی اس کی محویت سے دیکھنے پر آپی کو چھیڑنے لگیں، البتہ وہ بالکل گمسم سی تھیں۔ ارے بھائی گجرے والے، یہ گجرے کتنے کے ہیں؟ صبا آپی نے قریب جا کر پوچھا۔ یہ مفت ہیں اور یہ ان کے لیے ہیں، اس نے آپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں جی، ان کے لیے مفت کیوں ہیں؟ سنبھالو اپنے گجرے۔ یہ کہتے ہوئے صبا آپی نے گجرے اس کے ہاتھ میں پکڑائے۔ یکایک وہ درد سے چلانے لگیں۔ صبا آپی کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا، یوں جیسے ہاتھ جل گیا ہو۔ ہم سب صبا آپی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میری اچانک نظر پڑی تو وہ لڑکا ہر چیز سے بے نیاز آپی کو تک رہا تھا، اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ مجھے خوف سے جھرجھری سی آ گئی۔ صبا آپی کا ہاتھ کیسے جلا تھا؟ آگ کہاں تھی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ ہم سب واپس ہوٹل آ گئے۔ صبا آپی نے ہمارے پوچھنے پر بتایا کہ اس لڑکے کا ہاتھ اس قدر گرم تھا جیسے میں نے اپنا ہاتھ بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ بات بہت عجیب اور ناقابل یقین تھی۔ دوسرے دن صبح پھر سے سب سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، بہت سی لڑکیاں اور ٹیچرز شاپنگ بھی کر رہی تھیں۔ اچانک میری نظر اسی لڑکے پر پڑی، وہ آج بھی آپی کو دیکھ رہا تھا۔ آپی جان کر بھی انجان بن گئیں اور اشارے سے منع کر دیا کہ صبا کو پتہ نہ چلے ورنہ لڑنے نہ پہنچ جائے۔ اگلے دن ہم واپس گھر آ گئے تھے۔ گھر آتے ہی آپی کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی، بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
پھر ایک عجیب و غریب حرکت روز ہونے لگی کہ آپی ہر روز موتی کے پودے کے پاس بے ہوش ملتی، نہ جانے رات کو وہ کیسے باغ میں چلی جاتی۔ میں نے یہ سب دادی کو بتایا۔ دادی بہت عبادت گزار خاتون تھیں، فوراً معاملے کی نزاکت کو بھانپ گئیں۔ ہما بیٹا، آج میں تم لوگوں کے کمرے میں سوؤں گی، دادی نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ امی ابو بھی دونوں بہت پریشان تھے کہ یہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آ گئی تھی۔ آپی ان دونوں کی بے حد لاڈلی جو تھیں، نہ جانے میری بچی کو کس کمبخت کی نظر لگ گئی۔ امی نے سوئی ہوئی آپی پر افسردہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، میری نظروں میں وہ گجرے والا لڑکا گھوم گیا جس کی چمکدار نیلی آنکھیں آپی پر جمی رہتی تھیں، مگر میں امی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دلہن تم فکر نہ کرو، سیمی ٹھیک ہو جائے گی، دادی نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں ایک انجانے سے خوف میں مبتلا تھی کہ اب جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ رات کو دادی ہماری کمرے میں عبادت کر رہی تھیں، ان کی تمام توجہ آپی پر تھی۔ آپی گہری نیند سو رہی تھیں۔ رات 12 بجے موتیے کی تیز خوشبو آنے لگی۔ میری نیند خوف کے مارے پہلے ہی اڑ چکی تھی۔ اس افتاد پر تو ہوش ہی اڑ گئے۔ دادی سب محسوس کر رہی تھیں مگر پڑھنے میں مصروف تھیں۔ ایک دم دروازہ تیز ہوا کے جھونکے سے کھل گیا۔ آپی گہری نیند سو رہی تھیں مگر اچانک سے اٹھیں۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھیں، اٹھ کر باہر جانے لگیں۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے پھٹ رہی تھیں۔ دادی نے فوراً اٹھ کر آپی کو پکڑ لیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا، البتہ آپی گہری نیند میں تھیں۔ پھر ساری رات وقفے وقفے سے دروازے پر دستک ہوتی رہی۔ مگر دادی نے دروازہ نہ کھولنے دیا۔ اگلا دن بھی بہت مصیبت بھرا تھا۔ آپی کی حالت بہت جنونی سی ہو رہی تھی، آنکھیں سرخ اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دادی کو بہت خون خوار نظروں سے گھور رہی تھیں۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ دادی نے ابو سے کہا کہ کسی اوپری شے کا خلل لگتا ہے، کسی اللہ والے سے بات کرو۔ شام کو آپی کو ایک مزار پر لے گئے۔ وہاں ایک عورت نے آپی کو دیکھا اور بتایا کہ اس بچی پر کسی جن کا سایہ ہے جو بہت طاقتور ہے، وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے ایک سرخ دھاگا دے کر کہا کہ یہ لڑکی کی کلائی پر باندھ دو، اگر اس کو اتارا تو وہ جن پھر سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی بالکل پرسکون ہو گئی تھیں۔ اماں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، ابو پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بولے۔ حوصلہ کرو بیٹا، اللہ بہتر کرے گا، دادی نے ابو کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کس کمبخت کی نظر میری بچی کو لگی ہے، کیسا پھول سا چہرہ کملا گیا ہے، امی روتے ہوئے بولی۔ میں خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ ہما، سچ بتانا، آخر سیمی کو کیا ہوا تھا؟ امی روتے ہوئے اچانک بولی۔ امی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں نے گڑبڑاتے ہوئے وضاحت کی۔ تم دونوں دن رات ساتھ ساتھ ہوتی ہو، کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اب کہ دادی مجھے گھورتے ہوئے بولیں۔ پھر میں نے آپی کا موتیے کے پھول لگانے کا واقعہ سب کو بتا دیا، جس کے بعد یہ مصیبت آ گئی تھی۔ آئے ہائے، کتنا منع کرتی تھی کہ کنواری بچیوں کو احتیاط کرنی چاہیے، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، دادی نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی قطرے بہتر تھیں۔ رات کو میری آنکھ باتوں کی آواز سے کھل گئی، میرا سانس پل بھر کے لیے رک سا گیا۔ پورے کمرے میں موتیے کی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ نادیدہ مخلوق میری نگاہوں سے اوجھل تھی۔ کچھ دیر بعد باتوں کی آوازیں بند ہو گئیں اور کمرے سے موتیے کی خوشبو بھی ختم ہو گئی، یعنی وہ نادیدہ مخلوق جا چکی تھی۔ میں نے آپی کو دیکھا، وہ سو گئی تھیں۔ ان کی دونوں کلائیوں میں گجرے تھے۔ وہ لال دھاگا کہاں گیا؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو دھاگا زمین پر گرا تھا۔ میں خوف سے بھاگتی ہوئی امی ابو کے کمرے میں گئی اور انہیں سب بتا دیا۔ امی سنتے ہی رونے لگیں۔ اگلے دن ابو اپنے ایک دوست کو لے کر آئے جو روحانی علوم کے ماہر تھے۔ ابو نے انہیں آپی کے متعلق تمام تفصیل بتا دی۔ عامل صاحب جب آپی کے کمرے تک پہنچے تو دیکھا کہ آپی کھڑکی میں کھڑی ہیں۔
جو انہیں یعنی عامل صاحب کو گھور رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، بکھرے ہوئے بال انہیں مزید وحشت زدہ بنا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عامل صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا اور بیچارے اپنے دفاع میں کچھ کرتے کہ آپی نے انہیں زخمی کر دیا۔ عامل صاحب کافی پریشان ہو گئے۔ سب گھر والے بے حد غم سے گزر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد آپی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئیں، بلکہ نہا دھو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھیں کہ میں نے ان سے پوچھ لیا، آپی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ جواب میں آپی نے مجھے انتہائی ناگواری سے گھورا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، آپی انتہائی سخت لہجے میں بولی۔ یہ آواز اور یہ انداز ہرگز آپی کے نہ تھے۔ پھر آپی جا کر بستر پر لیٹ گئیں۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج کی رات بالکل نہیں سوؤں گی، بلکہ آپی کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گی۔ 12 بجے کے بعد کمرے میں موتیے کی تیز خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے شدید قسم کی غنودگی ہونے لگی تھی، مگر میں نے زبردستی خود کو سونے سے باز رکھا۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ سیمی، تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک دن میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اف میرے خدا! اگر اس وقت میں اپنے آپ پر قابو نہ پاتی تو شاید میری چیخ نکل جاتی۔ وہی مری والا لڑکا جس کی نیلی آنکھیں تھیں، جو گجرے والا تھا، وہ آپی سے باتیں کر رہا تھا اور ان کے ہاتھوں میں گجرے پہنا رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ محبت نمایاں تھی۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں بہت حق کی آمیزش تھی۔ اچانک وہ آپی کے ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگا۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور مضبوط آواز میں بولی، رک جاؤ، تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ ہے۔ میری آواز سنتے ہی وہ سرخ رنگ کے بگولے کی صورت اختیار کر کے باہر نکل گیا اور آپی بے ہوش ہو گئیں۔ صبح میں نے تمام تفصیل گھر والوں کو بتائی۔ ابو اپنے دوست کے پاس دوبارہ گئے اور پریشانی بیان کر کے مدد مانگی۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ جن میری جان بھی لے سکتا ہے، عامل صاحب نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کوئی تو حل ہوگا اس مسئلے کا۔ ابو بہت پریشان تھے۔ ہاں، ایک ہستی ہے جنہیں میں جانتا ہوں، وہ بہت نیک اور اللہ والے ہیں، شاہ محمد حسین، راول پنڈی میں ہوتے ہیں، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولے۔ امی اور ابو دونوں فوراً راول پنڈی روانہ ہو گئے۔ گھر میں صرف میں، آپی اور دادی تھے۔ وہ رات ہم پر بہت بھاری گزری۔ دادی ہمارے کمرے میں مسلسل پڑھائی کر رہی تھیں۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ رات کو ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ آپی اپنے بستر پر لیٹی خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھیں۔ کتنی خوبصورت اور زندہ دل ہوتی تھیں، مگر اب کیسے مرجھا کر رہ گئی تھیں۔ میں آپی کو دیکھتے ہوئے دکھی ہو رہی تھی۔ دادی بار بار آپی پر دم کر رہی تھیں کہ 12 بجے کمرے میں تیز موتیے کی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے غنودگی سی ہونے لگی، مگر مجھے جاگنا تھا۔ آج سونے سے زیادہ جاگنے کی ضرورت تھی۔ آپی کے چہرے پر بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں۔ دادی ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے غافل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جن آپی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور ہم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ دادی مجھے اشارہ کر رہی تھیں کہ خبردار، دروازہ کسی صورت میں نہ کھولنا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز پر آپی کی پریشانی عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتیں، میں نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دادی اور میں نے انہیں قابو کرنے کے لیے رسی سے باندھ دیا۔ دستک تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ آپی کی حالت جنونی سی ہو رہی تھی۔ وہ ہمیں غضبناک نظروں سے گھور رہی تھیں۔ دادی مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھیں۔ کافی دیر دستک کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس خاموشی میں طوفان ہے۔ باہر بالکل خاموشی تھی کہ کچھ دیر کے بعد ابو کی آواز آئی، سیمی دروازہ کھولو۔ اس وحشت زدہ ماحول میں ابو کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی، دادی نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ رک جاؤ ہما، دادی نے سختی سے کہا۔ دادی، ابو آ گئے، میں بے چینی سے بولی۔ ہما، یہ تمہارا باپ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔
دادی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دادی وہ باہر کھڑے ہیں، کہیں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے التجا کی۔ ہما چپ ہو جاؤ، دادی اکتاہٹ سے بولیں۔ میں ڈر کر خاموش ہو گئی۔ آواز دوبارہ آئی، سیمی دروازہ کھولو۔ آواز میں شدید غصہ تھا۔ آپی آواز سن کر مزید بے چین ہو گئیں۔ آواز پھر آئی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ باہر ابو نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہوتے تو امی ایک بار تو آواز دیتی، یا مجھے اور دادی کو پکارتے، صرف آپی کو کیوں پکارا جا رہا تھا؟ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی اور پھر باہر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ شاید وہ لڑکا رو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے عاجزانہ انداز میں کہا، سیمی دروازہ کھولو۔ کافی دیر تک سسکیوں کی آواز آتی رہی۔ آواز بہت دردناک تھی۔ لمحے بھر کے لیے مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے اور دادی نے نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے میری نظر آپی پر پڑی۔ وہ ابھی تک رسی سے بندھی تھیں اور نہ جانے کب سو چکی تھیں۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت رونا آیا، مگر ایسا آپی کی زندگی کے لیے بہت ضروری تھا۔ صبح امی ابو شاہ صاحب کو لے آئے۔ وہ تقریباً 60 یا 70 سال کے تھے۔ چہرہ انتہائی نورانی تھا۔ ابو انہیں آپی کے کمرے میں لے گئے۔ آپی کی طرف دیکھ کر وہ مسکرانے لگے۔ کیوں میاں، تم خود جاؤ گی یا ہم تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ کر آئیں؟ شاہ صاحب مسکراتے ہوئے بولے، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپی کا رخت مردانہ آواز میں بولی، جانا تو پڑے گا، وہ الگ بات ہے کہ پہلے سزا ملے گی۔ شاہ صاحب سنجیدہ لہجے میں بولے۔ ایک دم ہی آپی نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ شاہ صاحب پر حملہ کرنے والی تھیں کہ شاہ صاحب نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ آپی بے ہوش ہو گئیں۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول دیں اور کمرے سے باہر نکل کر سیدھا باغ میں چلے گئے۔ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے تھے اور موتیے کے پودے کو اکھاڑ رہے تھے۔ ابو سے کہا کہ اس پودے کو فوراً جلا دو، اس خبیث کا یہیں بسیرا ہے۔ جاتے وقت شاہ صاحب نے 2 ہدایات دیں کہ ایک تو آپی کی فوراً شادی کر دی جائے اور دوسرا انہیں کبھی موتیے کے پھول نہ پہنائے جائیں۔ آپی کو تعویذ بھی دیا تاکہ حفاظت رہے۔ اس دن آپی بے حد ہلکی پھلکی لگ رہی تھیں۔ مسکراتے ہوئے یوں اٹھی جیسے گہری نیند کے بعد انسان جاگتا ہے اور تازہ دم ہوتا ہے۔ تھوڑے دن کے بعد ابو کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ آپی کا رشتہ طے پا گیا۔ آپی دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھیں، مگر میرا دل وہم میں مبتلا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ آپی کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا لڑکیاں خوفزدہ کھڑی ہیں۔ آپی بے ہوش تھیں اور ان کے ہاتھوں میں موتیے کے گجرے تھے۔ میں نے سر پکڑ لیا کہ آپی کو موتیا کے پھول منع تھے، شاید کسی لڑکی نے تیار کرتے ہوئے انہیں پھول پہنا دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے روتے ہوئے آپی کے جہیز کے سامان کے جلنے کا بتایا۔ اسٹور میں پڑے تمام سامان کو آگ لگ گئی تھی، نہ جانے کیسے۔ ہم ابھی پریشان تھے کہ فون پر اطلاع ملی کہ دلہا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کافی زخمی ہو گئے ہیں، یعنی وہ مخلوق دوبارہ آ چکی تھی اور یہ سب اس کی انتقامی کارروائی تھی۔ ابو نے شاہ صاحب کو فون کیا تو وہ کسی کام سے لاہور آئے ہوئے تھے۔ یہ شاید ہماری خوش قسمتی تھی، ورنہ انہیں لینے جانا پڑتا تو دیر ہو جاتی اور رات ہی رات میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی آئے، آپی انہیں دیکھتے ہی جنونی سی ہو گئیں۔ انہوں نے آپی کی طرف کچھ پڑھ کر پھونکا اور خود پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر پڑھائی کے بعد بولے، میں نے آپ سب کو منع کیا تھا کہ اس بچی کو موتیے کے پھولوں سے دور رکھنا، مگر آپ لوگوں نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ شاہ صاحب سنجیدگی سے بولے، شاہ صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ ابو بے حد عاجزی سے بولے، آج اگر میرے آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ شاہ صاحب افسوس بھرے لہجے میں بولے، آج میں اس کا پکا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ شاہ صاحب کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، کسی کو مار رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز سنائی تھی، کچھ بھی ہو جائے میں سیمی کو نہیں چھوڑوں گا۔
وہ صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس لڑکی کی دردناک آواز میں ضد سی تھی۔ جانا تو پڑے گا، شاہ صاحب اٹل لہجے میں بولے۔ کافی دیر تک وہ پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران اس لڑکے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ رو رہا تھا، تکلیف سے کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا۔ آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لڑکے کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ ہم بھی دل رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آخر ہمیں ہی کیوں جدا کیا جاتا ہے؟ وہ لڑکا دل گرفتگی سے بولا۔ اس لیے کہ یہ فطری لحاظ سے درست نہیں۔ تم آگ ہو اور وہ خاک ہے، تم نقصان پہنچاتے ہو، وہ نقصان اٹھاتے ہیں، تم طاقتور ہو، وہ کمزور ہیں۔ جنات اور انسان کے تعلق میں سارا نقصان انسان کا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے لہجے میں اب نرمی تھی۔ میں نے کھڑکی سے ذرا سا جھانکا۔ وہ لڑکا نڈھال بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر زخم تھے اور شکست کے تاثرات تھے۔ مجھے پل بھر کے لیے اس کی حالت پر رحم سا آیا۔ پھر ہمیں انسان سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ وہ لڑکا نڈھال لہجے میں بولا۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ہم جب اپنی حدود و قیود کو توڑتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کی دنیا میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اپنے بڑوں کی نصیحت کو غور سے نہیں سنتا اور جنات اپنی دنیا کے اصول و قوانین توڑ ڈالتے ہیں۔ محبت پر مانا اختیار نہیں، مگر نفس پر تو اختیار ہے نا۔ اور یہ لڑکی اور اس کے گھر والے تو تم سے نجات چاہتے ہیں۔ وہ انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ ہی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تم نے یہ ظاہری خوبصورتی تو اختیار کر لی، لیکن کیا کبھی اپنی اصل صورت انہیں دکھا سکو گے؟ کیا یہ تم سے خوف نہیں کھائیں گے؟ شاہ صاحب ناصحانہ انداز میں بولے۔ وہ لڑکا جواباً خاموش رہا۔ تم ہماری بات مان لو، ہم تمہیں جانے دیں گے، شاہ صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ میں چلا جاؤں گا، مگر میری 2 باتیں ماننا ہوں گی، پھر میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ وہ لڑکا شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ کون سی باتیں؟ شاہ صاحب نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ایک یہ کہ یہ کبھی موتیا کے پھول نہیں پہنے گی اور نہ ہی کبھی شادی کرے گی۔ وہ لڑکا بولا۔ ٹھیک ہے، تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، مگر تم اب کبھی اسے تنگ نہیں کرو گے، شاہ صاحب نے اسے بھی پابند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپی بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ انہوں نے وہ دونوں شرطیں ہمیشہ کے لیے مان لیں۔ مس سیمی کے بارے میں حقیقت جان کر ہما آپی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے گھر آ گئی، مگر میں اب بھی سوچتی ہوں کہ مس سیمی کو آخر کس بات کی سزا ملی۔ محبت تو اس جن نے کی تھی، مگر سزا مس نے اٹھائی۔ یہ کیسی محبت تھی؟ اب مجھے ان کے گجرے نہ پہننے کی وجہ سمجھ آ گئی ہے، مگر نہ جانے انہیں شادی کی اجازت کب ملے گی یا کبھی نہیں ملے گی۔ سو فرینڈس، یہ تھا آج کا واقعہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ بائے بائے۔